अस्सलाम वालेकुम। आई एम अदनान अली फारूकी और मैं मधुमाला मैम के बिहाफ पे आपको एक और लेक्चर दूंगा। अब तक जो भी मेरे लेक्चर्स आपके हुए हैं तो खैर अब शायद तारुफ की ज़रूरत तो नहीं है। आज का टॉपिक जो है वो कॉजेज़ ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट पढ़ने का मकसद ही ये होता है कि हम ये देखें कि सोसाइटीज़ डेवलप कैसे करती हैं और सोसाइटीज़ अंडर डेवलप्ड क्यों रह जाती हैं। जाहिर सी बात है, हर माशरे को और हर मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ जाने का शौक़ होता है, तरक्की याफ्ता होने का शौक़ होता है, और लिहाजा ये जानना और ये स्टडी करना और ये समझना बहुत क्रिटिकल होता है कि आप वो चीज़ें करें जो कि आपको तरक्की की राहों में गामज़न करें और उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि इसके बरक्स हो। सो टुडे वी विल लुक एट द कॉजेज़ ऑफ अंडर डेवलप्ड सोसाइटी एंड एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। वो क्या कॉजेज़ हैं? बहुत सारी कॉजेज़ आई एम श्योर आपको पता भी होंगी, समझते भी होंगे। इसीलिए ये लेक्चर शुरू करने से पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि कॉजेज़ तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी कॉजेज़ आपको पता भी होंगी, लेकिन बेसिकली जो मेन और बड़ी कॉजेज़ हैं जिसके नीचे सब कॉजेज़ में और दीगर कॉजेज़ आती हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो आपको जो वो कॉजेज़ जो कि आपको ऑलरेडी पता हैं वो भी आपको और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो चलिए जी, इसी के साथ हम चलते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो रफली 7 बिलियन है, लेकिन उस 7 बिलियन से 3 बिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अंडर डेवलप्ड है। और ये एक बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन हकीकत ये है कि अंडर डेवलप्ड होना का मतलब गरीब तो है ही, लेकिन ये जो 3 बिलियन का फिगर है असल में ये इससे कहीं ज़्यादा है। 3 बिलियन वो लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा गरीब हैं, इतने ज़्यादा गरीब कि वो बहुत मुश्किल से 3 वक्त की रोटी खाते हैं। और उसके बाद ऐसे भी लोग हैं जो कि उनसे कम गरीब है लेकिन बहरहाल गरीब है। तो अगर इन रियल टर्म्स देखा जाए तो ये 3 बिलियन नहीं होगा, ये तकरीबन 5.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बहुत शदीद अंडर डेवलप्ड जिंदगियां गुजारते हैं और बहुत शदीद गरीब हैं। गुर्बत या पॉवर्टी ये एक इंडिकेटर तो हो सकता है अंडर डेवलप्ड होने का, बट इफ वी से that this is the only factor or indicator to measure underdevelopment, that would not be correct. So let's see what are the other factors and what are the other variables which help us understand underdevelopment as a phenomenon. यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि अगर कोई शख्स दिन में $2 से कम कमा रहा हो तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन की एक कैटेगरी है उनकी, उसमें आता है। $2 का मतलब ये है कि तकरीबन 300 रुपये, यानी कि अगर कोई शख्स दिन में 300 रुपये या उससे कम कमा रहा है तो वो बहुत शदीद गरीब तसव्वुर किया जाएगा। ये ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स मोस्टली एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, क्योंकि यही वो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड भी कहलाते हैं
ग्लोबल साउथ भी कहलाते हैं और अंडर डेवलप्ड नेशंस कहलाती हैं. So what does underdeveloped means? It means that a country where hunger, disease, poverty are robust and extremely high level, and they are excluded from reality, meaning to say کہ وہ زندگی یا اس دنیا کی حقیقتوں سے واقف ہی نہیں ہے کہ زندگی اصل میں گزاری کیسے جاتی ہے. یہ اس لیے کیونکہ نہ ان کو صاف پانی میسر ہے. آپ امیجن کر لیں اس بات کو کہ ایک تھر کا انسان, مٹی یا تھر کا رہنے والا ایک غریب انسان, اس کو کیا علم ہوگا کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے؟ کیا اس کو انٹرنیٹ کی حقیقتوں سے یا تعلیم کی حقیقتوں سے یا اچھے کھانے کی حقیقت سے کیا وہ واقف ہوگا؟ نہیں. وہ اتنا غریب ہے, وہ اتنا انڈر ڈیولپڈ ہے کہ اس کو زندگی کی حقیقتوں کا ہی نہیں پتا, اس کی سوچ ہی نہیں ڈیولپ ہوئی ہے. لہٰذا ہمیں یہ سمجھ آتا ہے دیٹ این انڈر ڈیولپڈ کنٹری, in an underdeveloped country, one of the indicators is that the total mindset and the total education of the populace is also underdeveloped. They are divorced or separated from the realities of living a good life. So underdevelopment or development usually economic development کی terms میں یا تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے یا ڈیولپڈ کنٹری ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کی اکانومک کنڈیشنز بہت اچھی ہیں یا بہت بری ہیں. اگر ہم اس طرح اس چیز کو دیکھیں گے تو عموماً یا ٹریڈیشنلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کنٹری یا اس ریاست کی گروس نیشنل پروڈکٹ بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے یا بہت بہتر ہے. عموماً گروس نیشنل پروڈکٹ کو جی این پی بھی کہتے ہیں, اور یہ ایک بہت اہم فیکٹر یا انڈیکیٹر ہوتا ہے اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ ایک ملک ڈیولپڈ ہے یا انڈر ڈیولپڈ ہے. انڈیکیٹر کا لفظ جو میں یوز کر رہا ہوں اس کا مطلب میں تھوڑا سا جلدی سے بتا دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. اس کی مثال یہی ہے کہ جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ لیفٹ یا رائٹ سائڈ کا انڈیکیٹر دیتے ہیں, اور وہ لیفٹ سائڈ کا انڈیکیٹر آپ کی پیچھے آنے والی گاڑیوں کو یہ بتاتا ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ مڑنے والے ہیں. وہ انڈیکیٹ کرتا ہے, وہ اشارہ کرتا ہے کہ میں لیفٹ سائڈ پہ مڑنے والا ہوں. لہٰذا انڈیکیٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے اشارے کرنے والی چیزیں ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اب جب کہ ہم نے انڈیکیٹرز کا مطلب سمجھ لیا ہے سوشل ڈیولپمنٹ اور انڈر ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں, سو لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ آر دی انڈیکیٹرز دیٹ انڈیکیٹ دی ڈیولپمنٹ اور انڈر ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری. So there are three main indicators, and they are appearing on the slide right now. Number one is GNP, Gross National Product. Gross National Product کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے یہ میجر کیا جاتا ہے کہ ایٹ این ایوریج پاکستان یا کسی بھی ملک کا انسان کتنے پیسے کما رہا ہے ہر روز. So it is a measure, or it is a way to measure the average income of a person living in a country. ایوریج انکم نکالنے پہ اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو کنفیوز نہ ہو, اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ اگر 100 لوگوں کی تنخواہیں یا انکم ہمیں پتہ چل جائے تو اس کا بآسانی ایوریج نکالا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ 3 لوگوں کی انکم کا اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ 5 روپے کما رہا ہے, ایک بندہ 10 اور تیسرا بندہ 15 روپے کما رہا ہے, تو ان کی جو ایوریج ہوگی وہ ہوگی 10 روپے. 10 روپے کی انکم ان 3 بندوں کی ایوریج. اسی طرح 22 کروڑ عوام کی بھی ایک ایوریج جو نکالی جاتی ہے
جو ایک दिन में वो कमा रहा होता है, उसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी। और हर कंट्री अपनी जीएनपी बताता है और पब्लिश करता है। इससे ये पता चलता है कि वो कंट्री कितनी खुशहाल है, इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रांग है या नहीं है। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज अपनी जीएनपी झूठ भी बता देती हैं अपने आप को असलियत से ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए। जितना आप इकोनॉमिकली साउंड होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उतनी ही आपसे ट्रेड के मौके बढ़ते जाएंगे। एक कंगले मुल्क से और एक कंगले इंसान से तो कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, लिहाजा जीएनपी पे झूठ बोला जाता है। अक्सर आपको लोग भी ऐसे मिल जाएंगे माशरे में जो कि ये शो करते हैं कि वो करोड़ोंपति हैं और वो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, लेकिन असलियत उसके बरक्स होती है। तो बिल्कुल इसी तरह नेशंस भी झूठ बोलती हैं। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। HDI क्या मेजर करता है? HDI ये मेजर करता है कि एक मुल्क में ओवरऑल अचीवमेंट्स कितनी हैं। इस एक खास मुल्क के रहने वाले वासियों ने क्या अचीव किया है। क्या उन्होंने गुर्बत का खात्मा किया है? क्या उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई नई रिसर्च की है? क्या वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से कर रहे हैं? क्या उन्होंने एटम बम बना लिया है? ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान की डेवलपमेंट इंडेक्स में आती हैं। और इसमें कुछ और चीज़ें भी आती हैं जिसमें ये 3 बेसिक डायमेंशंस लिखे हुए हैं: लॉन्जेटिविटी, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब ये कि अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मालूम करना है तो आप दरअसल ये मालूम करना चाह रहे हैं कि एक मुल्क का इंसान अमूमन कैसी जिंदगी गुजारता है, अच्छी या बुरी। क्या उसको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मिलती हैं या उसका हाल ऐसा है कि कई जब चाहे लाइट बंद कर दे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का हाल ये है कि गटर उबल रहे होते हैं और एक आम आदमी बेचारा जो पाकिस्तान में रहता है उसकी जिंदगी मुहाल है। लिहाजा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बताता है कि एक इंसान कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है या कितनी बुरी, विच इज नोन एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। साथ ही साथ वो कितना नॉलेजेबल है एज ए सोसाइटी। एक सोसाइटी, एक माशरे में तालीम या इल्म का कितना फुकदान है या कितनी अवेलेबिलिटी है। और साथ ही साथ कि वो माशरा कितना पायदार है। लॉन्जिविटी का मतलब है पायदार या कितना मुनज़्ज़म, या एक बहैसियत एक कौम वो कितनी अच्छी कौम है, वो कितनी पायदार कौम है। तीसरा जो इंडिकेटर है वो है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, जिसको हम HPI भी कहेंगे। HPI जो है वो आपको ये बताता है कि एक मुल्क में कितनी प्रोग्रेस हुई है, और अगर वो प्रोग्रेस हुई है मीनिंग टू से एक मुल्क में गैस भी आ रही है, बिजली का निज़ाम भी है, पुलिस का निज़ाम भी है, जुडिशरी का निज़ाम भी है, तालीम का निज़ाम भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सारे निज़ामों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? क्या हर इलाके में बिजली आ रही है या चंद इलाकों में आ रही है? क्या हर इलाके के बच्चे पढ़ने लिखे हैं या पढ़ने लिखने के मौके मैसर हैं? या देर आर ओनली फ्यू पॉकेट्स ऑफ अ कंट्री विच गेट एजुकेटेड? क्या वहाँ खाना पीना सबको आराम से मिल रहा है या नहीं मिल रहा? एक तो ये बात मेजर होती है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स से, और दूसरी बात ये कि कितने लोग डिप्राइव्ड हैं इन बेसिक नेसेसिटीज से, यानी कि कितने लोग इस्तिफादा हासिल करते हैं प्रोग्रेस से और कितने लोग महरूम रहते हैं प्रोग्रेस होने के बावजूद। तो ये 3 बेसिक इंडिकेटर्स हैं। आपको जान के ये खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है और सोशल साइंसेज में बहुत ज़्यादा रिसर्च में ये टूल इस्तेमाल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पाकिस्तानी सोशल साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था। ज़रूर इसके बारे में गूगल कीजिएगा,
میں جان بوجھ کے ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں بتا رہا, بٹ پلیز گو اینڈ گوگل اٹ آؤٹ یور سیلف, اور آپ کو بہت خوشی ہوگی یہ جان کے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں جی. رائٹ, سو واٹ آر دا کازز آف انڈر ڈیولپمنٹ؟ آئی ایم شیور آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں اور ضرور آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو وہ کن بنیادوں پہ کرتا ہے, اور اگر کوئی ترقی نہیں کر رہا تو وہ کن بنیادوں پہ نہیں کرتا. کچھ چیزیں میں نے لکھی ہوئی بھی ہیں, آپ پڑھ سک رہے ہوں گے. مثال کے طور پہ پاورٹی, اوور پاپولیشن, جیوگرافی, کلائمیٹ, لٹریسی ریٹ, دا لیول آف کرپشن, ہیلتھ کیئر کا نظام, انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہیں آپ کی, جنگوں کی وجہ سے بھی انڈر ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, مائگریشنز کی وجہ سے بھی انڈر ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, سوشل انیکوالٹی کی وجہ سے, یعنی کہ معاشرے میں اگر انصاف نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ کبھی بھی پروگرس یا ڈیولپ نہیں کر سکتا. اس میں سے کچھ باتیں تو بہت آبویس ہیں, میں ان کو ٹچ نہیں کروں گا, لیکن کچھ باتیں جو کہ اہم ہیں اور شاید آپ ان سے لنک نہ جوڑ سکیں تو میں ان کو کوئکلی ریویو کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ غربت ایک بہت عام سی بات ہے. غربت کی وجہ سے انڈر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور غربت میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, تو میں اس کو اتنا ٹچ نہیں کروں گا. اوور پاپولیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اوور پاپولیشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی پاپولیشن ہوتی ہے اتنا ہی آپ کو اس پاپولیشن کو پالنے پوسنے کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں, اتنا ہی زیادہ غلہ چاہیے ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ اسکول اور ان کو چلانے کے لیے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کو بہت سارے پیسے چاہیے ایک بہت بڑی آبادی کو زندہ رکھنے کے لیے. لہٰذا وہ آبادی جو کہ بہت بڑی ہے, وہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اتنا سارا بیسک دال چاول یا دال روٹی چاہیے کہ وہ سارا کا سارا پیسہ کھانے میں ہی لگ جا رہا ہے. اسکول, کالجز اور ہیلتھ کیئر بینیفٹس یا روڈ بننے میں اتنا پیسہ خرچ ہو ہی نہیں سکے گا. اسی لیے جو آپ نے سنا ہے کہ چھوٹا کنبا خوشحال گھرانہ, بالکل اسی طرح جس ملک کی پاپولیشن ان چیک ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹ اتنی ہی زیادہ خوشحالی کی طرف جا سکتی ہے. جیوگرافی اس طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہے انڈر ڈیولپمنٹ میں کہ کچھ ملک ہوتے ہیں فار ایگزامپل ان سے سمندری بندرگاہ نہیں لگتی. افریقہ میں بہت سارے ملک ہیں, CIS کنٹریز میں بھی کچھ ملک ہیں, ان سے بندرگاہیں نہیں لگتی, اور سی پورٹ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے مسٹ ہے. میں نے آپ کو پچھلے شاید کسی لیکچر میں بتایا ہو, اور اگر نہیں بتایا تو اب آپ سن لیں کہ دنیا کا 80 سے 90% جو گلوبل تجارت, انٹرنیشنل ٹریڈ یا جو عالمی منڈیوں میں جو مال بکتا ہے کسی بھی کنٹری کا, وہ سمندری راستوں کے تحت ہوتا ہے, کیونکہ سمندری راستے سب سے آسان اور سب سے اکنامک طریقہ ہوتا ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں مال پہنچانے کا. اور اگر کسی کنٹری کے پاس جیوگرافی اس کی ایسی ہے جہاں وہ یہ تجارت ہی نہیں کر سکتا, تو وہ تجارت نہیں کر سکتا تو وہ مشکل میں ہوگا. اسی طرح اگر بنجر زمین ہے, صحرا ہے, تو وہ غلہ نہیں اگا سکتا, کاٹن نہیں اگا سکتا, کاٹن نہیں اگا سکتا تو کپڑا بھی نہیں بنا سکتا, کپڑا نہیں بنا سکتا تو بیچے گا کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اسی طرح جیوگرافی میں اگر یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ اگر سیلابی طوفان آ جاتے ہیں تب بھی پرابلم ہوتی ہے. سو لہٰذا جیوگرافی اور کلائمیٹ ملے جلے ہیں. لٹریسی ریٹ آف کورس جتنی پڑھی لکھی عوام ہوگی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کر سکے گی, اس کو ہم آگے جا کے اور بھی ڈسکس کر لیں گے. لیکن ایک عوام جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اتنے ہی زیادہ اچھے وہ پروفیشنل ڈاکٹرز, پروفیشنل انجینئرز, پروفیشنل ٹیچرز, پروفیشنل مینیجرز بنتے ہیں, اور یہ سارے پروفیشنل لوگ مل کے ہی اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ ایک ملک کو ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کبھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا if you want to use technology, if you want to utilize sciences to improve upon the development of your country, you have to be a literate nation.
obviously کرپشن اتنی زیادہ آج کل بات ہوتی ہے تو میں کرپشن کو اتنا ٹچ نہیں کروں گا, لیکن بہرحال یہ ضرور بولوں گا کہ جس قوم یا جس ملک میں کرپشن ہو کے, منی لانڈر ہو کے, اس کا سارا پیسہ چوری ہو کے باہر کے ملکوں میں چھپا دیا جائے, تو وہ ملک بھوکی بھی رہتی ہے, ننگی بھی رہتی ہے, جاہل بھی رہتی ہے اور بھکاری بھی رہتی ہے, اور ایسی قوم کبھی بھی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتی. لہٰذا جو قومیں بھی, جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے, انہوں نے کرپشن کا سختی سے اور بہت پھرتی سے فیصلہ کیا ہے, اس کا مقابلہ کیا ہے, سختی سے مقابلہ اور پھرتی سے مقابلہ. لہٰذا یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ہیلتھ کیئر, جتنی اچھی صحت اتنا ہی اچھا کام. ہیلدی باڈی از ریسپانسبل فار ہیلدی ورک, گڈ ورک. اگر آپ بیمار رہیں گے اور آپ کی پوری قوم زیادہ تر بیمار رہے گی تو کام نہیں ہوگا, ایک دن کام 3 دن چھٹی. لہٰذا ہیلتھ از این امپورٹنٹ فیکٹر فار اے نیشن ٹو بی ڈیولپڈ. ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل پالیسیز جیسی ہوں گی ویسے ہی آپ کے ڈیولپمنٹ کو اثر ہوگا. اگر آپ اچھی ٹریڈ اگریمنٹس کرتے ہیں اپنے دوست ملکوں اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ, تو آپ بہت زیادہ فورن ایکسچینج کما سکتے ہیں. وہ فورن ایکسچینج ملک کی ترقی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جنگ ظاہر سی بات ہے تباہی مچاتا ہے, اور تباہی کی وجہ سے انڈر ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. ایک خاص اندازے کے مطابق اگر ایک ملک میں 1 سال تک جنگ برپا ہوتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ سکیل میں 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے. اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہوتی ہے جنگ. جن ممالک میں جنگ ہیں ان کو آپ اگر سروے کریں تو وہ انڈر ڈیولپڈ ہی ہوں گے. مائگریشنز بہت امپورٹنٹ بات ہے. کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ اور دیگر ممالک میں بہت سے لوگوں کو جانے کا شوق ہوتا ہے, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ اگر ملک کو چھوڑ کے ان امیر ملکوں میں, ویسٹرن ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کے ملک میں عقل اور پڑھے لکھے یافتہ لوگوں کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے اس مائگریشن کی وجہ سے. لہٰذا ویسٹرن پاورز آر ویری انٹیلیجنٹ, اور وہ پوری دنیا سے جو بہترین پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں مائگریشن پروگرامز کے ذریعے, کیونکہ ان کو پتا ہے اچھی طریقے سے کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انہی پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے ہوگی, چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں. کینیڈینز ان کو بلا کے کینیڈین ویزا دے دیتے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنسی دے دیتے ہیں, اور وہ کینیڈین ہی بن جاتے ہیں. تو جو عقل مند قومیں ہیں اور ڈیولپ نیشنز ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے مائگریشن پروگرامز کو استعمال کرنا آتا ہے, اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا جیسے ملک اس طرح اپنے بہترین ذہنوں کو لوز کر دیتے ہیں. اس کو برین ڈرین بھی کہتے ہیں. ایک ملک کا جو ٹاپ لیول کا جو برین ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے, نالے میں بہہ گیا. سو دس فینومینا is also known as brain drain in social sciences. سوشل انیکوالٹی کی اگر بات کریں تو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی کسی صورت ترقی نہیں کر سکتا. مولا علی کرم اللہ وجہ کا بھی یہ قول ہے کہ کفر کی حکومت تو شاید چل سکتی ہے لیکن نا انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. لہٰذا یہ اتنا امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کی عوام کو جسٹس نہیں مل رہی تو وہ کبھی بھی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکے گی. یہ تو کچھ عام معاملات تھے, عام کازز تھیں, لیکن اب ہم کچھ اسپیشلائزڈ کازز کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ شاید آپ کو نہ پتہ ہوں, اور ان کو تھوڑا ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں. بیسکلی سوشل چینج اور ڈیولپمنٹ اور انڈر ڈیولپمنٹ میں جو 4 بیسک کازز ہیں جو کہ انفلوئنس کرتی ہیں فار اے کنٹری ٹو بی developed or underdeveloped, they are as under. You can read their names. Number 1 being colonialism, number 2 international causes, and number 3 is education, and number 4 is health. So we will discuss all of these separately. So cause number 1, colonialism. colonialism کیا چیز ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں
تاکہ آپ کو یہ کانٹیکسٹ سمجھ آئے. کلونیلزم 16ویں صدی میں شروع ہوئی ایک فینومنا, اور ہوا یہ کہ 16ویں صدی میں یورپ میں جو لوگ تھے انہوں نے یورپ سے نکلنا شروع کیا اور دنیا گھومنی شروع کی. سائنس اور ٹیکنالوجی کی بیسس پہ انہوں نے بڑی بڑی شپس بنائی, کمپسز بنائے, اور وہ دنیا کی سیر کرنے نکلے تجارت اور دیگر امور کے بیسس کے اوپر. اور جب وہ یہی گورے, ان میں ڈچ بھی تھے, ان میں جرمنز بھی تھے, ان میں اٹالینز بھی تھے, ان میں پورچوگیز بھی تھے, اور ان میں سر فہرست ان میں انگلستان بھی تھا, رشینز بھی یہ کام کرتے تھے. انہوں نے کیا یہ کہ جب یہ کسی بھی پسماندہ علاقے میں پہنچتے تھے یا کسی غیر پسماندہ علاقے میں, تو وہاں تجارت کرنا شروع کر دیتے تھے اور آہستہ آہستہ اس ملک کی جڑیں کاٹ دیتے تھے, اور کنسپریسیز اور پروپیگنڈا اور اندر ہی اندر ملی بھگت کے ذریعے اس پورے ملک پہ قابض ہو جاتے تھے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے گیس کر لیا ہوگا, جی ہاں, جیسے انگریز نے 100 سال حکومت کی ہندوستان کے اوپر, اور اس کے بعد ہم نے جنگ آزادی یا قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کاوشوں اور کوششوں کے بعد پاکستان کو ایک ملک بنایا. تو اس فنومنا کو ہم کلونیلزم کہتے ہیں, اور کلونیلزم 16ویں صدی سے لے کے 20ویں صدی تک چلا, اور یورپینز نے پورے کے پورے افریقہ, فار ایسٹ جس میں انڈونیشیا, ملیشیا, سنگاپور اور فلپینز اور تھائی لینڈ اور دیگر ملک آتے ہیں, ان پہ حکومت کی. پاک و ہند سب کانٹیننٹ پہ حکومت تھی ان کی, اور اس کو ہم کہتے ہیں کلونیلزم. سو کاز نمبر 1 کلونیلزم ہے. 500 سال جب یورپینز نے, یا اگر میں عام زبان میں کہوں گوروں نے, مختلف دیگر ملکوں کے اوپر حکومت کی, تو صرف حکومت نہیں کی, انہوں نے ظلم بھی کیے, اور جو ظلم کیے ان کو دبایا, تو اس کی وجہ سے ان کو شدید غریب کر دیا. اور 500 سال کی جو ان کے اوپر حکومت کی, ظلم کی, اور تو اس کے بعد جب کلونیل پاورز یعنی کہ گورے یہاں سے گئے بھی, تو جہاں جہاں کالونیز ان کی بنی بھی تھیں, وہ ملک جن کو انہوں نے کالونی بنایا ہوا تھا اپنی, کلونیلزم پاور نے جس ملک کے اوپر قبضہ کیا اس کو اپنی کالونی بنا لیا, تو وہ کالونی بالکل غریب ہو کے اس طرح ہو گئی جیسے گنے کا رس نکل گیا. اب وہ 500 سال کی جو غربت ہے وہ 7-8 ڈیکیڈز یا دہائیوں میں تو پوری نہیں کی جا سکتی. لہذا colonialism is the number one contributor in the underdevelopment of all these countries which are underdeveloped today. زیادہ تر کنٹریز جو آج انڈر ڈیولپڈ ہیں وہ کسی نہ کسی کلونیل پاور کے نیچے 100 سال 200 سال 500 سال دبی ہوئی تھی. اس کی وجہ سے ہوا کیا, کچھ کاز اور لنک ڈھونڈتے ہیں. یورپ جو ہے وہ بہت امیر ہو گیا اور باقی دنیا بہت غریب ہو گئی. وہ اس لیے ایسا ہوا کیونکہ یورپ نے اپنے کالونی سے سستا خام مال اور سستی لیبر اٹھائی, اس خام مال اور اس سستی لیبر سے ملا کے بہت مہنگی کر کے ایک پروڈکٹ بنائی, اور اس کو واپس وہیں لا کے بیچا جہاں جو ان کی کالونی تھی. مثال کے طور پہ انگریز جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ سے کاٹن اگواتے تھے, خریدتے تھے, پھر انگلینڈ لے جاتے تھے, وہاں کاٹن کا کپڑا بناتے تھے اور واپس اس کو مہنگے داموں واپس انڈیا میں بیچتے تھے, انڈیا کے راجوں مہاراجوں کو اور امیر لوگوں کو. تو ان کو ایک بہت زبردست پاورفل مارکیٹ بھی مل گئی اور چیپ لیبر بھی مل گیا, اور آہستہ آہستہ وہ پوری طرح قابض ہو گئے. لہٰذا کلونیل پاورز نے ان ایکول اور فورسفل پیٹرن سے ٹریڈ کیا, جس میں صرف یورپ کا تو بہت بھلا ہوا, باقی پوری دنیا جو کالونائز کی اس کو نیست و نابود کر کے ہی چھوڑنے کا ان کا موڈ تھا, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. بہرحال وہ بہت زیادہ پستی کا شکار ہو گئے.
اب بات یہ ہے کہ 20ویں صدی میں کلونیلزم تو اینڈ ہو گئی، لیکن 2000 سن 2000 میں ایک سروے ہوا تھا، اور اس سروے کے مطابق یہ پتا چلا کہ آؤٹ آف 79 کنٹریز جو کہ 70-80 سال پہلے کلونیلزم کے طاقت سے لڑ کے یا جھگڑ کے آزاد ہوئی، وہ آج تک بری طرح غریب ہیں، والیٹائل ہیں یعنی کہ کمزور ہیں، اور انڈر ڈیولپڈ ہیں۔ 65 70 80 سال گزرنے کے باوجود ان کا یہ حال تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کلونیلزم کتنی خطرناک چیز ہے، اور وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ کاز نمبر 2 جو ہے انٹرنیشنل کازز ہیں۔ آج تک ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان، یعنی کہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے درمیان، اور جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے درمیان جو تجارت کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ انفیئر ہے، اور آج تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے WTO کا بھی نام سنا ہوگا، IMF کا بھی نام سنا ہوگا، ورلڈ بینک کا بھی نام سنا ہوگا۔ عموماً یہ ادارے بنے اسی لیے ہیں کہ غریب ملک ان کا فائدہ اٹھا سکے، لیکن یہ فائدہ بالکل نہیں اٹھانے دیتے۔ غریب ملک غریب سے غریب تر رہتا ہے، چاہے وہ IMF سے لون لے لے یا ورلڈ بینک سے لون لے لے۔ کوئی ایک ملک بھی ورلڈ بینک اور IMF کی ہسٹری میں نہیں ہے جس نے ورلڈ بینک یا IMF سے لون لیا ہو اور وہ ترقی یافتہ بن گیا ہو۔ اور WTO کا مطلب ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ عالمی ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ کے پرنسپلز کو سیٹ کرتا ہے، اور وہ پرنسپلز کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے ترقی یافتہ اور امیر ملک تو بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن غریب ملک فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ ہم پھر اس کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ چیلنج اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ غریب ملک اتنا غریب ہے اور اتنا ان پڑھ ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اسی لیے وہ IMF اور ورلڈ بینک سے لون بھی لے لیتا ہے، اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جیسے ڈراکونین اگریمنٹ کا سگنیٹری بھی بن جاتا ہے۔ اس کو کہا یہی جاتا ہے کہ آپ بہت ترقی کریں گے WTO پہ سائن کر کے، لیکن اس کو صرف نقصان ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ یعنی کہ کلونیلزم کا ایک نیا طریقہ جس کو ہم نیو کلونیلزم بھی کہتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1995 تک جو ٹریڈ لاسز ہوئے غریب ملکوں کو، وہ $43 بلین کا نقصان تھا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت بزنس کرنے کے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے کاروبار کرنے کا اتنا بڑا نقصان غریب ملک اٹھا چکے تھے۔ باوجود حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تک ہماری لیڈرشپ یہ سمجھ نہیں پاتی کہ، اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت طاقتور ملک WTO اور UNO چلاتے ہیں، اور ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لڑا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے بہت علم، بہت حکمت اور بہت دانش مندی چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے کمزور ممالک کے پاس نہیں ہوتی، اور ان کو اسی طرح رکھا جا رہا ہے۔ انفیئر انٹرنیشنل ایڈ، آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ بھئی امداد ملتی ہے، وہ امداد بھی اتنی انفیئر ہوتی ہے اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ غریب ملک اس کو پورا ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر آپ ایڈ لے بھی لیتے ہیں تو وہ اتنی غلط چیزوں میں لگ جاتی ہے کہ اس کی کوئی نہ اکاؤنٹس ہے، نہ چیکس اینڈ بیلنس ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی رہی بچی کچی کسر ہوتی ہے وہ آپ کے کرپٹ لیڈرشپ کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور ڈیولپمنٹ بہرحال پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور کاز، انٹرنیشنل کاز، یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنل کوآپریشنز ہوتی ہیں، بڑی بڑے تجارتی ادارے جیسے کہ نائکی، کوکا کولا، لیور بردرز، پراکٹر اینڈ گیمبل، یہ دنیا میں بہت بڑے، ٹویوٹا، نوکیا، سیمسنگ، یہ اتنی طاقتور ادارے ہیں، یہ اتنے طاقتور ملٹی نیشنل کوآپریشنز ہیں کہ یہ اپنی تجارت کی وجہ سے بڑے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی صرف ایک مثال میں دوں گا کہ ساؤتھ امریکہ میں کیلا بہت اچھا اگتا ہے، لیکن وہ کیلا جو ہے وہ صرف ایک ڈیل مونٹے نامی ملٹی نیشنل کوآپریشن
نے ایک اگریمنٹ کر لیا, وہی وہاں اگاتا ہے اور وہی وہاں سے نکالتا ہے اور وہی اس کو بیچتا ہے اتنے بہت شدید مہنگے داموں میں, اس کا نفع خود اٹھاتا ہے, اور جو وہاں کے جو غریب کسان ہیں ان کو بہت کم نفع پہ ایکسپلائٹ کر کے ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مالدار ہوتے جا رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب اگر آپ ایک سپر مارکیٹ میں جائیں اور ایک فروٹ کا مکس فروٹ کا جو کین ہوتا ہے, ٹن فروٹ ملتا ہے, اس کے اوپر ضرور دیکھیے گا, اس کے اوپر لکھا ہوگا ڈیل مونٹے, اور اپنے ساتھ سوال کیجئے گا کہ کیا ہمیں اتنی ایکسپلائٹیشن اور ایک غریب ملک کی غربت اور کمزوری کا فائدہ اٹھانے والی جانے کی جو پروڈکٹ بنی ہے, کیا وہ ہمیں خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ایکسکیوز می. تیسرا جو کاز ہے وہ ایجوکیشن ہے, آسان کاز ہے, اور آپ کو پتا بھی ہوگا جب ایجوکیشن نہیں ہوتی تو ٹیکنیکل سکلز نہیں ہوتے, ٹیکنیکل سکلز نہیں ہوتے تو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے, ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے تو آپ مختلف پروڈکٹس نہیں بنا سکتے, فیکٹریز نہیں لگا سکتے, فیکٹریز کو رن نہیں کر سکتے, اور اسی طرح آپ پسماندہ رہ جاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آپ ڈھنگ سے فارمنگ بھی نہیں کر سکتے. آپ آج کل دنیا میں میکنائزڈ فارمنگ کا دور ہے, سوئل ٹیسٹنگ سے لے کے واٹر کنزرویشن اور کس قسم کا سیڈ یا بیج یا کس قسم کی کھاد ڈالنی ہے, یہ سب ایک بہت بڑی سائنٹیفک لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ایک بوند پانی کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ جاہل ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیسے کرنا ہے. زمین کی سطح کتنی اوپر رکھنی ہے یا نیچے رکھنی ہے, کون سی زمین میں کون سی کاشت بہتر ہوگی, یہ ساری چیزیں سائنس اور علم سے جڑی ہوئی ہیں, اور اکنامک گروتھ میں ایک بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے. لہٰذا پرائمری ایجوکیشن بہت ضروری ہے. پرائمری ایجوکیشن ہوگی تو ساؤنڈ اور اچھے پروفیشنلز بنیں گے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 75% بچے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے پرائمری اسکول ہی ختم نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, اسکول اتنا دور ہوتا ہے کہ وہ بیچارے جا نہیں سکتے, وہاں کی فیس نہیں دے سکتے, وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا. بہت ساری دیگر مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکتے. اگر تعلیم نہیں ہوتی تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن نہیں حاصل کر سکتے, آپ پڑھ نہیں سکتے تو انفارمیشن نہیں حاصل کر سکتے, اور آپ گفتگو نہیں کر سکتے. اہم اور مؤثر گفتگو کرنا آج کی دنیا میں ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے, ہر چیز کے لیے, چاہے وہ جنگ کرنا ہو, چاہے وہ سیاست کرنا ہو, چاہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہو, چاہے وہ ریسرچ کرنی ہو, چاہے وہ ڈپلومیسی کرنی ہو, چاہے وہ بزنس کرنا ہو. اگر آپ ایک اچھی کمیونیکیشن, افیکٹو کمیونیکیشن نہیں کر سکتے تو آپ یہ سارے کام کرنے میں ناکام رہیں گے. آخری انڈیکیٹر ہیلتھ. جب ایک ملک کی پاپولیشن کی, ایک قوم کی صحت یہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ محنت کر سکے, کیونکہ وہ اتنے کمزور ہیں اور بیمار, تو بدقسمتی سے وہ ترقی نہیں کر سکتے. جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنی کمی ہوتی ہے کہ وہ لیس دین 5% بجٹ دیتے ہیں پورے سال کا ہیلتھ چلانے کے لیے. بہت شرمناک بات ہے. پاکستان میں تو اس کو کہیں زیادہ کم ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سینیٹیشن پراپر نہیں ہوتی. سینیٹیشن کا مطلب سورج کا نظام, گٹر کا نظام صحیح نہیں ہوتا, صاف پانی میسر نہیں ہوتا, اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا, ان بیسک میڈیسنز آپ کو نہیں ملتی. اس کی وجہ سے آپ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگ بھی مرتے ہیں, جوان مرتے ہیں, بچے مرتے ہیں, اور یوتھ بہت ایک طاقت ہوتی ہے ایک قوم کی, وہ مر جاتی ہے. بچے بہت سارے مر جاتے ہیں. تو وہ بچے جو مر جاتے ہیں ان میں سے کوئی سائنسدان بنتا, کوئی انجینئر بنتا, کوئی ڈاکٹر بنتا, پتہ نہیں کون کیا بنتا, اس کو وہ موقع ہی نہیں ملتا بننے کا, کیونکہ وہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے.
انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان میں 300 سے زیادہ بچے مر جاتے ہیں ہر 1000 بچے میں سے، اور ڈیولپڈ کنٹریز میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صرف 7 بچہ مرتا ہے ہر 1000 بچے میں. اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا ڈسپیرٹی ہے، کتنا بڑا گلف ہے، اور اس کو برج کرنے کی کتنی ضرورت ہے. جب ہیلتھ صحیح نہیں ہوتی تو میڈیسنز اور علاج کی وجہ سے بہت ساری فیملیز اپنے ایسٹس، اپنے گھر، اپنی قیمتی اشیاء بیچنا شروع کر دیتی ہیں. اس سے وہ اور غریب ہو جاتی ہیں اور انڈر ڈیولپمنٹ اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. ہائی ریٹ آف مورٹیلٹی یعنی کہ موت کی شرح خواندگی، شاید میں غلط بول رہا ہوں، سوری، کتنے لوگ مرتے ہیں یا کتنے پرسنٹیج آف لوگ مرتے ہیں، اس کو مورٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں. تو ہائی مورٹیلٹی ریٹ بچوں کی جو ہے اس کی وجہ سے انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز میں جو ماں باپ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی بچہ ہوگا یا 2 بچے ہوں گے تو وہ تو شاید مر سکتے ہیں، لیکن اگر 10 بچے ہوں گے تو شاید 5 بچ جائیں. لہٰذا 5 بچے بچ تو جاتے ہیں لیکن وہ اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑی بوجھ بن جاتے ہیں ان کو کھلانا. اور اس فینومینا کو پاپولیشن بوم کہتے ہیں. اگر اتنی بڑی پاپولیشن، اوپر سے وہ جاہل، اوپر سے وہ ان پڑھ، اوپر سے کھانے کو نہیں، اوپر سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور ہیومن پاورٹی انڈیکس اور جی این پی اتنا کم، تو اس سارے فینومینا کو پاپولیشن بوم بھی کہتے ہیں. پاپولیشن بوم اور ہیلتھ اگر صحیح نہیں ہوگی اور بیماریاں زیادہ ہوں گی تو باہر کے ملک آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں. ایک بڑی اچھی مزے کی مثال یہ کہ جب کرونا پاکستان میں ہوا اور لاک ڈاؤن ہوا تو ایک کرکٹ میچ ہو رہا تھا پاکستان میں کراچی اسٹیڈیم میں، اس کا فائنل نہیں ہو سکا تھا، آئی تھنک پی ایس ایل کا فائنل تھا، اور ساری کی ساری انگریز ٹیمیں یہاں سے بھاگ گئی تھیں کیونکہ ان کو کرونا کا ڈر ہو گیا تھا. امیجن کریں کہ کتنی بڑی بڑی کمپنیز جو پاکستان میں آ کے لاکھوں ڈالر انویسٹ کرنا چاہتی ہیں وہ صرف اس لیے نہیں آتی ہوں گی کیونکہ پاکستان میں صحیح ہیلتھ کا نظام ہی نہیں ہے. اور بالکل اسی طرح اتنا خوبصورت پاکستان ملک ہے لیکن ٹورزم کا نظام نہیں ہے، کیونکہ یہاں ڈر لگتا ہے لوگوں کو آتے ہوئے کہ یہاں سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سی بیماری لے کے نکلیں گے. لہٰذا ہیلتھ سٹینڈرڈز کو صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اور آخر میں لیک آف امپاورمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی یا ایک غریب آدمی، اس کے پاس کتنی طاقت ہے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر چینج کر سکتا ہے پاکستان یا پاکستان جیسے ملکوں میں؟ جواب آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا. کیا ایک غریب آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے؟ کیا ایک غریب آدمی آسانی سے اپنے بلز پے کر سکتا ہے؟ کیا ایک غریب آدمی آسانی سے نوکری ڈھونڈ سکتا ہے یا روزگار کے مواقع تلاش کر سکتا ہے؟ کیا ایک غریب آدمی کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کی کوئی سنوائی ہو سکتی ہے آرام سے؟ ان سارے سوالات کا جواب میں آپ کے اوپر ہی چھوڑے دیتا ہوں، لیکن یہ ذمہ داری ریاستی اداروں کی ہے کہ یہ طاقت یا یہ امپاورمنٹ عام آدمی تک پہنچائے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر کرے. اور اگر ایک عام آدمی کی زندگی میں ڈیولپمنٹ ہوگی، بہتری ہوگی، پروگرس ہوگی، تو وہ معاشرہ اور معاشرے سے قوم اور قوم سے پورا ملک ترقی کی راہوں میں گامزن ہو جائے گا. So this is how one and each and every individual, if he is living a developed life, it will ultimately transform into social development and the development of the whole nation and state. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کازز سمجھ آئی ہوں گی. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں، یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک. ہیو اے گڈ ڈے. السلام علیکم.